लाहौर से देखें इकबाल हैदर की खसूसी रिपोर्ट। बलूचिस्तान में एलपीजी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्टर्स का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सिक्योरिटी का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान नज़ीर कालू ने दीगर अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलूचिस्तान में एलपीजी लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश संगीन मसाइल से पर्दा उठा दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज की तारीख तक बलूचिस्तान में एलपीजी की ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। दहशतगर्द अनासिर की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों को मुसलसल नजरे आतिश किया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा ईरानी सरहद पर एलपीजी से भरी गाड़ियों को कई दिन तक रोककर रखा जाता है, जिससे सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इरफान नज़ीर कालू ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स जानो माल का खतरा मोल करके गरीब आवाम तक सस्ती एलपीजी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के फुकदान के बाइस इनका कारोबार ठप होकर रह गया है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि एलपीजी ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। ट्रांसपोर्टर्स इस सिक्योरिटी के तमाम इखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुसूसी अपील की कि बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई तो एलपीजी की तरसील बहाल होते ही गरीब आवाम तक सस्ती सहूलत पहुंचेगी और घरों के चूल्हे आसानी से जल सकेंगे। हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट एलपीजी की ट्रांसपोर्ट चलती है उसके काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं। जैसे दहशतगर्द हैं, उधर चंद अनासर हैं जो एलपीजी की गाड़ियों को, कोई भी गाड़ी हो, एलपीजी गाड़ियों को भी जला रहे हैं, ट्राले को भी जला रहे हैं, वो पहाड़ों से उतरते हैं और बोझरों को आग लगा रहे हैं। उसके हवाले से आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हुकूमत वक्त से ये गुजारिश थी, अपील थी कि जी खुदारा इनको नकेल डालें। इन्होंने मुल्क की ट्रांसपोर्ट की जो एक रीढ़ की हड्डी की मानद है, उनके ऊपर आए दिन ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ड्राइवरों को अगवा कर रहे हैं। तो उसके हवाले से हमने आज जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इरफान नज़ीर कालू मेरा नाम है, मैं चेयरमैन हूँ एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ। आप हुकूमत पंजाब से क्या हुकूमत पंजाब से हमारा पंजाब के अंदर तो आप देखें कितनी रौनकें हैं, कितनी चीज़ें हैं। ये इस तरह की अल्लाह करे हुकूमत जो है वो सारे सूबों में आ जाए, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है इस वक्त कितना रिलीफ दे रही है, कितना अमन है, कितने अदारे जो हैं इस पर कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी बलूचिस्तान चले जाएँ, सिंध चले जाएँ, केपी के चले जाएँ, तो हम ट्रांसपोर्टर हम गाड़ी भेजते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। पंजाब के अंदर हम अल्लाह का शुक्र है अमन से बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम यकीन के साथ हैं कि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हुकूमत वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनसे हमारी अपील है कि ये सूबों के ऊपर थोड़ा सा हमारे अदारों से और वज़ीर-ए-आज़म से कि सूबों के ऊपर थोड़ा कोशिश करें, इनके फोर्स को लगाएं ताकि हमें अमन मिले। बलूचिस्तान के अंदर कोयटा आज की डेट में बिल्कुल बंद है। उसकी रीज़न ये है कि बलूचिस्तान की ट्रांसपोर्ट के जितने भी नुमाइंदगान हैं, जितनी भी यूनियंस हैं, जितने भी ताजर बरादरी है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि हमें अमन दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। इसी तरीके से आज पंजाब के अंदर हम यहाँ से अपने अहकाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि एलपीजी सेक्टर जो है, एलपीजी एक गरीब का फ्यूल है। खुदारा बलूचिस्तान के अंदर बॉर्डरों से लेके पंजाब के अंदर हमारी एलपीजी की मूवमेंट होती है। हमारे एलपीजी बोझर जो हैं वो एक ख़तरनाक फ्यूल है, एक हाई प्रेशर एलपीजी होती है जो कि एक गरीब का फ्यूल है। अगर आज की डेट में जिस तरीके से बॉर्डर को मूवमेंट बंद हुई है, अगर यही सिलसिला रहा तो आप देख लें पिछले एक हफ्ते से पर केजी 300 रुपये रेट बढ़ चुका है। और मैं समझता हूँ कि अगर अमन और तहफ़्फ़ुज़ हमें बलूचिस्तान के अंदर ना मिला तो ये एलपीजी की प्राइस जो है आसमानों तक पहले ही पहुँच चुकी है और मज़ीद इसने बढ़ जाना है। हमारी हुकूमत वक्त हमें इस वक्त जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, चंद शर अनासर लोग जो हैं बलूचिस्तान के अंदर जिन्होंने आग लगाई हुई है, ट्रांसपोर्ट को चलने नहीं दे रहे हैं, उनको नकेल डालें
اور ہم اپنے آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا جو ہمارا دشمن ہے ان کو ہم نکیل ڈال سکتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر چند لوگ جو ہیں جو ٹرانسپورٹ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو میری گزارش ہوگی آرمی چیف صاحب سے کہ ان کو نکیل ڈالیں تاکہ پاکستان آلریڈی انرجی کرائسس میں ہے۔ ہم ٹرانسپورٹر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں امن دیا جائے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایل پی جی ایک واحد فیول ہے جو ایک غریب کا فیول ہے۔ ایک چھاپڑی والا کے جی 2 کے جی ایل پی جی جو ہے فل کرواتا ہے اور اپنے بچوں کو چولہا جلاتا ہے، ان کو سکول بھیجتا ہے، روٹی پکاتا ہے۔ اگر ایل پی جی اس کو میسر نہ ہوئی تو غریب لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے۔ جس طریقے سے یہ 200 روپے کے جی 300 روپے کے جی والی گیس جو ہے آج 550 پہ پہنچ چکی ہے، اور آپ اگلے 2-4 دن دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایل پی جی نایاب ہو چکی ہے۔ اس کی پرائس 1000 روپے کے جی تک جانے کے چانسز ہیں۔ ایران سے ایل پی جی پاکستان کو جو آتی ہے وہ تقریباً ہماری کھپت کا 50% ایل پی جی آتی ہے جو ہماری ایران سے بارڈروں کے تھرو آتی ہے۔ ہم ٹرانسپورٹر جنگ کے دوران میں اور پاکستان کے جتنے ہمارے ایل پی جی سیکٹر کے امپورٹر ہیں، جنگ کے دوران میں ہم نے پاکستان کے اندر ایل پی جی کی شارٹیج نہیں ہونے دی۔ ہمارا ایک بہت بڑا کردار ہے، غریب کا فیول ہے غریب تک پہنچانے کے لیے، لیکن یہ جو چند عناصر ہیں روڈ کے اوپر نکلتے ہیں وہ گاڑیوں کو جلا رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کا ایسٹ جو ہے ابھی تک جل چکا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں جل چکی ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کوشش کی ہے، ہم نے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر بالکل پہیہ جام ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اور الحمدللہ کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی جو فی الوقت سلسلہ ایک شروع ہوا عید سے چند دن پہلے سے ابھی تک ہماری حکومت وقت اور پھر آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ٹرانسپورٹروں کا جو لاس ہوا ہے اور جو فردر گاڑیوں کی موومنٹ رک چکی ہے اس کے لیے ادھر تحفظ اور امن دیا جائے تاکہ ہم غریب کا فیول اس کے دہلیز تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور مطالبہ ہے کہ ایران کے اندر بارڈروں کے اوپر جو ایل پی جی آتی ہے یہ سستا فیول ادھر سے ہم ریسیو کر کے لے کے آتے ہیں۔ ایل پی جی ایک واحد فیول ہے جو آپ کی انرجی کرائسس کو پورا کر رہا ہے۔ پیٹرول آپ کی سکت سے گزر چکا ہے، چولہا جلانے کے لیے ایل پی جی ایک واحد فیول بچا ہے جو یہ موویبل پروڈکٹ ہے۔ آپ ایک سلنڈر بھروا کے کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی چولہا جلا سکتے ہیں۔ ایل پی جی جب ہم بارڈروں پہ لے کے آتے ہیں تو ہماری گاڑیوں کو این ایل سی کسٹم روک دیتا ہے 6 دن کے لیے، 4 دن کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر ایل پی جی ایک خطرناک فیول بھی ہے، یہ آتش گیر مادہ ہے، اگر اس کو بارڈر کے اوپر ایک علیحدہ ٹریک سے اس کو گزرنے دیا جائے، جو ایران سے ڈیلی پروڈکٹ سستی ہم مہیا کر سکتے ہیں، جب یہ ہولڈ ہوتی ہے تو اس سے بھی مارکیٹ میں پرائسز بڑھتی ہیں، وہ پروڈکٹ ٹائملی پہنچ نہیں سکتی۔ ایک تو سب سے بڑا اس وقت جو دہشت گردی کا المیہ ہے بلوچستان کے اندر، ایک تو وہ ہے ہی ہے، اس کے لیے تو ہم آپ سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں اپنے اداروں سے، اور ہمیشہ اس یقین کے ساتھ ہم ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جاتا ہے، خواہ وہ موٹر وے کی طرف سے ہو،
خواہ وہ پولیس کی طرف سے ہو، خواہ وہ پیٹرولیم پولیس کی طرف سے ہو، خواہ وہ آرمی کی طرف سے ہو، الحمدللہ ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے ہم ان کو ہائی لائٹ کریں، وہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ آپریشن چل رہے ہیں، لیکن ہماری یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ فقط اس چیز کے اوپر ہے، ہم ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آج بلوچستان پورا بند پڑا ہے، اگر یہ آنے والے دنوں میں یہ تافتان بارڈر سے نوشکی کوئٹہ تک ہمیں کانوائی کی شکل میں ہمارے ایل پی جی بوزروں کو آنے دیا جائے، ہم اس کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر کمپنی اس حق میں ہے کہ ہم پیسہ دیں، اگر ہماری فورسز کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے ہم اپنے بہاف کے اوپر ان کے لیے ہم ساری ایسوسیشنیں فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں کہ خدا را ہمیں تحفظ دیا جائے، اور یہ غریب کا فیول ہے، اس کے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ ایل پی جی کا کسٹم سے بارڈروں سے تھرو آؤٹ ایک علیحدہ ٹریک ہونا چاہیے۔ حکومت وقت کو پتہ ہے، بی آر کو پتہ ہے کہ ملین کے حساب سے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو، معیشت میں سب سے بڑا کردار ہے ٹرانسپورٹ کا۔ ہم چاہتے ہیں مطالبہ دوسرا کہ بارڈروں سے ایل پی جی کی ترسیل کا سلسلہ ایک سیپریٹ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جب ہماری گاڑیاں بارڈروں سے نکلتی ہیں تو چیک پوسٹوں کے اوپر ہماری گاڑیوں کو جان بوجھ کے ذلیل کیا جاتا ہے، ان سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ان کی جو آنے جانے کے لیے خوراکی ڈیزل ہے اس ڈیزل کو بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگائی جاتی ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے، ان گاڑیوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے جو کہ خطرناک فیول ہے، ایل پی جی کے مین ہول کھولے جاتے ہیں جو دھماکہ ہونے کے موجب بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں کو کہ اس کے اوپر ایل پی جی کے اوپر خدا را تھوڑا سنجیدگی سے عمل کروائیں۔ اس کے علاوہ چوتھا ہمارا جو مطالبہ ہے، پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 450 ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں ان میں سے 30 سے 40% ایل پی جی پلانٹ جو ہیں بند ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر بلوچستان کے حالات کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو یہ 450 تقریباً مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ ایل پی جی پلانٹ جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ دکانوں کے اوپر اس وقت پرائسز بڑھ تو گئی ہیں لیکن ایل پی جی نایاب ہو رہی ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے انڈیا کے حالات کہ ایل پی جی کے لیے 2-2 کلومیٹر لمبی، 1-1 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ایک سلنڈر بھروانے کے لیے۔ تو خدا را ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ بہت بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر مشکل میں ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، اس وقت بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو آخری ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی جو پروڈکشن ہے وہ 50% پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، 50% ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ جو 50% ایل پی جی، او جی ڈی سی اور باقی پی پی جی ایل اور جی ایچ پی ایل ہے، ان میں سے صرف اور صرف پی پی جی ایل نے ایک مساوی تقسیم پاکستان کے اندر ساری ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو، خواہ وہ 1 لوڈ کی شکل میں ہو، خواہ وہ 1.5 لوڈ کی شکل میں ہو، خواہ وہ 20 ٹن ہو، خواہ وہ 30 ٹن، مساوی تقسیم کرتی ہے۔ ہمارا یہ حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارا اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ایل پی جی کی تقسیم کو مساوی کیا جائے۔ یہ چند لوگوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے، چند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے،
جو پاکستان کی اپنی پروڈکشن ہے اس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ ساری ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو ڈیوائڈ کیا جائے، نہ کہ چند لوگوں کو دیا جائے. اور اس کے بعد جب آپ چند لوگوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو پاکستان کے اندر ہر پلانٹ اپنے کسٹمر کو سپلائی دے سکے گا. اگر مساوی تقسیم نہ ہوئی اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو چند پلانٹ جو ہیں جو نان کوٹا ہولڈر کمپنیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور جن کے پاس لوکل پروڈکشن ہوگی وہ من مانی کریں گے، وہ اپنی مرضی کا ریٹ بیچیں گے. لہٰذا ہم پاکستانی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں تحفظ دیا جائے، ہمیں امن دیا جائے، بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم اپنی موومنٹ کریں. اور جو پاکستان کے اندر ایل پی جی کا جس طریقے سے کوئی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. ایل پی جی غریب کا فیول ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے. کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے ایل پی جی سیکٹر میں تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر ہو، ایل پی جی کے ساتھ جو بھی منسلک ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور اس وقت بلوچستان پورا بند پڑا ہے. 11 تاریخ کی اسٹرائک کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں امن تحفظ نہیں دیا جاتا تو ہم اپنی گاڑیاں پرامن طریقے سے جو آلریڈی رکی ہوئی ہیں، جو جا نہیں سکتی، مزید جو کچھ چھوٹی موٹی موومنٹ ہے وہ بھی بند ہو جائے گی 11 تاریخ کو. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر ایک ایل پی جی، کیونکہ ہمارا ریلیونٹ فیول ہے، ہم ایل پی جی کو دیکھتے ہیں. باقی جتنی یونین ہیں سب الائنس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ کروڑوں اربوں روپے کا ایسٹ چل چکا ہے. ہم ایل پی جی کو دیکھ رہے ہیں. ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے، خدارہ یہ جو بلوچستان کے اندر ہماری کروڑوں اربوں روپے کی جو ایسٹ ہے ان کو جلایا جا رہا ہے. چند شر پسند عناصر جو ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے تاکہ ہم اپنی گاڑیوں کی موومنٹ کر سکیں اور پاکستان کے اندر غریب کا فیول اس کے چولہا چلانے کے لیے ہم میسر کر سکیں. اگر یہ نہ ہوا تو پہیا تو پہلے رک چکا ہے، پھر غریب سڑکوں پہ آئے گا. انرجی کرائسس پہلے ہے، چولہا کسی کا جلنا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے 2-3 دن سے 300-400 روپے کے جی ریٹ بڑھ گیا ہے. مزید یہ 1000 روپے پر کے جی پہ ریٹ چلا جائے گا. ہم پہلے ایل پی جی سستی لا کے پاکستان کو میسر کر رہے ہیں. اگر آپ سرچ کریں تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں 1000 روپے کے جی ہے، لیکن ہم 350 روپے کے جی لا کے بیچ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ابھی 550 تک پہنچ چکی ہے. اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو انڈیا کی طرح ہمارے پاکستان کے اندر بھی 1000 پلس ریٹ کے جی جانے کے اوپر ہے، پوزیشن بن گئی ہے. آپ دیکھیں جنگ کے حالات میں ایل پی جی کی پرائس اتنی نہیں بڑھی. میری آخر میں حکومت وقت سے پھر دوبارہ کابینہ کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ ہم یکجہتی چاہتے ہیں. ہماری برادری بلوچستان کی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم بارڈروں سے سستا فیول لے کے آ رہے ہیں. ہم اپنی ٹرانسپورٹ چلانا چاہتے ہیں اور چلا رہے ہیں. نقصان بھی ہم نے کیے ہیں، پھر بھی ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ہمیں حکومت سے یہی چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہمیں کانوائی کی شکل میں ایل پی جی کی موومنٹ کو فی الفور کیا جائے تاکہ یہ غریب تک پہنچائی جائے. بہت شکریہ. تو وہ کس لیے ان کو روکتے ہیں؟ کیا ریزن ہے کیوں ان کو روکا جاتا ہے؟ دیکھیں جی ایل پی جی، دیکھیں جی ایل پی جی
پاکستان کے اندر جب آتی ہے تو ایران سے وایا تافتان بارڈر ہے، بارڈر کسٹم سے گاڑی نے بارڈر سے نکلنا ہے، کسٹم سے انٹر NLC میں ہونا ہے، پراپر طریقے سے ایک ایک چیز کی وہ کسٹم ڈیوٹی کروا کے گاڑی کی پھر وہ اپنے زیرو پوائنٹ پہ پاکستانی حدود میں آتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مکس چیزیں چل رہی ہیں، کسٹم کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان گاڑیوں کا کسٹم جلدی کیا ہے، کبھی نیٹ کے ایشو ہیں، کبھی سبزی کو پریفرنس دی جاتی ہے، کبھی فروٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے، کبھی دوسری جو چیزیں ہیں گوشت کو پریفرنس دی جاتی ہے، جتنی بھی چیزیں جانے والی ہیں وہ مکس اپ چل رہی ہیں۔ تو LPG کا اگر ڈیلی 200 ٹینکر آنا ہے تو وہ 10 ٹینکر آ پاتا ہے۔ ہم نے بارہا کسٹم کو کہا ہے کہ اس کا ٹریک علیحدہ سے دے دیں، ایک لائن علیحدہ سے دے دیں، LPG کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ کسٹم کروا کے اپنی نکلتی رہیں، وہ پریفرنس دوسری چیزوں کو دیتے ہیں، اور ہمارے LPG بوزر جو ہیں وہ 10 20 لا مؤاخذہ جو گاڑیاں پہلے کھڑی ہیں پیچھے سے اور آتی ہیں وہ بھی کسٹم ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ یہ شارٹیج، تافتان روٹ تو بالکل بند ہے، 250 بارڈر سے امن ہے، کچھ امن ہے، ادھر کچھ حالات بہتر ہیں، ایک سائیڈ پہ آپ کو پتہ ہے سمندر ہے، ایک سائیڈ پہ پہاڑی ہے، لیکن وہاں پہ فورسز کا آپریشن بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہ کافی چیزیں موومنٹ میں رہتی ہیں۔ لیکن اس وقت 250 بارڈر پہ پچھلے 10 دن سے کسٹم کی نالائکی کی وجہ سے کم از کم 3 سے 4 ہزار LPG بوزر کھڑا ہوا ہے ایرانی کسٹم کے اندر۔ اگر وہ پاکستان کی حدود میں آ جائے، ہمارا پاکستانی بوزر کھڑا ہے، ہم ان کو لوڈ کریں اور پاکستان کے اندر لے کے آئیں، پھر بھی ہم انرجی کرائسس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے، آپ کی گاڑیوں کا انشورنس نہیں ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو نقصان پہنچے تو حکومت اس کا ازالہ کرے، کیا وہ انشور نہیں ہوتی گاڑیاں؟ اس میں جو مال لوڈ ہے وہ انشور نہیں ہوتا، آپ کی گاڑی انشور نہیں ہے، کیونکہ آپ خطرناک علاقے سفر کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ اس کو انشورنس نہیں کرواتے؟ دیکھیں، جو LPG کی انشورنس کمپنی ہے، LPG ایک خطرناک فیول ہے، ہائی پریشر مواد ہے، انشورنس کمپنیاں LPG کو انشور ہی نہیں کرتی۔ بہت 1-2 کمپنیاں اگر کوئی رسک لیتی ہیں، کیونکہ بلوچستان کے حالات آئے دن خراب رہتے ہیں، اور پچھلے 2008 سے آنورڈ ہم LPG کے سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بوزروں کو جلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے گاڑیوں کی انشورنس نہیں ہوتی، LPG کے بوزر کی انشورنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ جو ٹرانسپورٹر ہے اس نے گاڑیاں اپنی قسطوں پہ لی ہوئی ہیں۔ کس طریقے سے آج آپ بلک کے بلوچستان کا ٹرانسپورٹر جو ہے، جن کی گاڑیاں، خواہ وہ پنجاب کا ٹرانسپورٹر ہو، بلوچستان کا ہو، جس نے قسطوں پہ گاڑی لی ہوئی ہے، جس نے ٹائر والے کے پیسے دینے ہیں، اس کی گاڑیاں، کل کی ڈیٹ میں 16 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے، اور یہ خطرناک فیول ہے۔ اللہ نہ کرے کسی آبادی کے اندر یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ آبادی میں اس کو آگ لگ گئی، یہ بوزر بلاسٹ ہو، 5 کلومیٹر تک اس کا جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں، یہ خطرناک فیول ہے۔ جی عرفان صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ سے مطالبات ہیں، کیا آپ کی جو اعلیٰ جو لوگ ہیں آپ کی ان سے بات ہوئی ہے، اور اگر آپ کی مطلب کوئی آپ کا نیا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر ہماری آلریڈی اداروں سے بات ہو رہی ہے، آج کی ڈیٹ میں کوئٹہ چیمبر میں ایک میٹنگ بھی تھی، وہاں پہ ہمارے نمائندے بلکہ جتنی بھی یونینز ہیں وہ ساری ادھر، آج 10 بجے کا ٹائم تھا، میٹنگ میں ہیں۔ آلریڈی وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے، آلریڈی ادارے ہمارے ایکٹیو ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس یقین سے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ادارے ہیں تو ہم ہیں، جس طریقے سے پرامن طریقے سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ادارے ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں، بالکل زور شور سے کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو گزارش ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم ایک LPG پروڈکٹ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں کانوائی کی شیپ میں ہمیں کوئی فورسز FC دی جائے، کچھ 2 4 5 گاڑیاں دی جائیں، جو 400 سے 500 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس میں ہماری گاڑیاں 50-100 کر کے کانوائی کی شیپ میں وہ نکالی جائیں، اور یہ فیول ہم پہنچا سکیں۔ اگر یہ حکومت وقت آلریڈی، جو کہ میں بتا چکا ہوں، بڑے زور سے کر رہی ہے، اگر اس کو لیتو لال سے کام لیا جاتا ہے یا سلو کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹرانسپورٹر مجبور ہے، اپنی گاڑی تو چلا نہیں سکتا،
وہ اپنی گاڑی کو روکے گا تو پھر اثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹرانسپورٹر تو پہلے پسا ہوا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ملک کے حالات ہیں, فیول کی پرائسز کدھر چلی گئی ہیں, جنگ دوسرے ملکوں کی ہے, مسلط ہمارے اوپر ہوئی ہے. لیکن کیا کریں, ہم ملک کے ساتھ ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم امن پسند ہیں, تحفظ پسند ہیں, لیکن ہم اپنے اداروں سے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارا زور جتنا بھی ہے, ریکویسٹ ہے, منت ہے, سماجت ہے, اپنے اداروں تک ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ادارے ہمیں فورسز دیں, ان کے ایکسپینس بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں.